बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब की हालिया कलाबाजियों ने मसला कुछ मज़ीद गंभीर किया है। बहरहाल कुछ ये भी तवक्को है कि वो सिराते मुस्तकीम की तरफ आ रहे हैं। बहरहाल अल्लाह करे। पहली बात, वो अपने सराहतन अल्फाज में कह रहे हैं कि मैंने गुस्ताखी और बेअदबी तो कुजा, वो ज़बानें कट जाएं जिनसे सैयदा की बारगाह में कोई तनकीस और तौहीन का लफ्ज़ निकले। तो ये सब कुछ वजह है, इससे समझ आती है कि उनको एहसास हो गया है अपनी बात का। अब सिर्फ बात यह रह गई है कि उसका इजाला, पहली कही हुई बात का इजाला किस अंदाज में किया जाए। इसमें शायद वो ये चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बचे। तो जैसे किसी की मर्जी, मैं समझता हूं कि अगर अपनी इना को कुर्बान कर दिया जाए हज़रत सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में, तो शफाअत का इस्तेहकाक नसीब हो सकता है। देखें, हम तफसीली दो चार बातें जो हैं वो पेश करना चाह रहे हैं। वो ये कि पहले ख़ताए मुतलक का मसला था, वहाँ से पलट कर ख़ताए इज्तिहादी की तरफ आए। अब अपनी वजाहतों में उन्होंने ये भी फरमा दिया कि अगर कोई हमसे मसला पूछे इस मखसूस मसले में कि बागे फदक मांगते हुए ख़ताए इज्तिहादी पर थी, तो फरमाते हैं कि हम उसकी भी इजाज़त नहीं देंगे, इजाज़त नहीं देंगे। जबकि पहले क्लिप में जो मुतनाज़ा क्लिप ठहरा था उसमें यही कहा था, मसला ही यहीं से उठा था कि जब मांग रही थी तो ख़ता पर थी। अब इससे ये मसला तो अखज़ होता है कि अब उनकी तवज्जो तो खूब हो चुकी है। अब रह गया मसला कि वो किस तरह उससे बचते हैं। वाशगाफ अल्फाज में क्लियर करना चाहिए कि मुझसे ख़ता हुई थी, तनखीस और तौहीन। और ये मसला इतना सादा या इतना हल्का नहीं है कि किनायों में या इस तरह की तावीलात के सहारे उसको छोड़ दिया जाए और सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की नामूस पर पहरा ना दिया जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। और ये जुमला भी सुनने में आया कि आपने फरमाया कि मैंने वो जुमला बोलकर कोई बेअदबी नहीं की, तनकीस नहीं की, तौहीन नहीं की। तो क्या यह बताया जा सकता है कि वो जुमला आपकी ज़बान से निकला हुआ कि जब वो मांग रही थी तो ख़ता पर थी, क्या वो मनकबत था? तो ये भी अपनी जगह पर। और फिर अपने अल्फाज का जिस अंदाज में डॉक्टर साहब दिफा कर रहे हैं, मसलन FIR है जो काटी गई है, उसमें ख़ता पर आपने फरमाया ख़ता पर थी, और FIR में कहीं लिखा गया ख़ताकार या कोई एक आधा लफ्ज़ बतौर तशरी। उस पर यह हुक्म लगाया गया कि जिसने ख़ताकार मेरी जानिब मंसूब करके लिखा है उसको फांसी दे दी जाए। क्या हम पूछने का हक रखते हैं कि इस हुक्म की असल आपने कहां से ली, कुरान और सुन्नत से या किसी फिकी ज़ाब्ता के तहत आपने बयान किया है? यानी किस बुनियाद पर उसको फांसी दी जाए? फांसी वैसे ही दी जाती है या कौन सा शरई असूल है जिसके तहत फांसी दी जाए? और आगे फिर 80 कोड़ों की सजाओं का भी बताया जो ऐसे करते हैं उसमें। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके किए हुए बयान पर, आपके जो मुंह से निकली इबारत नस है उस पर बतौर तशरीह अगर एक आधा हरफ कोई बढ़ाए तो वो फांसी और 80 कोड़ों का मुस्तहिक करार पाता है आपके फतवा के तहत। तो मैं ये पूछने की जसारत करूंगा कि जो सैयदना पीर मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबारत पर मन घड़त और बेजोड़ इजाफा तशरीह के नाम पर करे, उसकी सजा भी मुतय्यन फरमा दें। उसकी सजा क्या होगी? बहरहाल जो भी यानी तावीलों के जरिए रास्ता निजात का नहीं मिलेगा, दो टोक अल्फाज में कहा जाए। बाकी
یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تعویلات کے سہارے کہ انہی پر یعنی لگتا یہ ہے اس انداز سے آخری وضاحت کے طور پر جس میں بے خطا کے نعرے بھی لگائے گئے، اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ مجموعی طور پر در پردہ میرے رجوع کو قبول کر لیا جائے اور مجھے کچھ کہنا بھی نہ پڑے، یعنی میری وہ پچھلا یعنی اس کی میں تصریح نہ کر پاؤں یا نہ کرنی پڑے کہ وہ غلط ہوا تھا، اور میرا رجوع بھی ثابت ہو جائے۔ تو ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ مسئلہ سیدہ کائنات کا ہے، مسئلہ کسی ہلکی ہستی کا نہیں ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے فاضل بریلوی نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یہ بات بالکل بجا ہے جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کرنے دوں گا، میں ناموس سیدہ پر پہرے دوں گا، میں یہ کروں گا فلاں۔ بھائی وہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ عجب بات ہے کہ آپ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور کریں گے بھی نہیں، اور خود آپ کہیں گے کہ خطا پر تھیں، جب تک ان متعین الفاظ کو کہہ کر اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرو گے اور اس کے بعد رجوع نہیں کرو گے، وہ رجوع قابل قبول ہی نہیں ہوگا، تسلیم نہیں ہوگا۔ یہ عجب بات ہے کہ آپ کی بات جو ہے وہ رہ بھی جائے اور پھر تمہارا مسئلہ چھوڑ بھی دیا جائے، اور آپ ناموس سیدہ کے دفاع کی بات کرتے ہیں۔ وہ ایک محاورہ ہے، چے دلاور است دزدے کے چراغ بکف دارد، یعنی کہیں وہ صورت نہیں بن رہی کہ اپنا مسئلہ جو کا تو رہے اور آگے کسی کو ناموس سیدہ کائنات پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ بھائی اپنی بات کرو، جو کر چکے ہو اس کے ازالے کا سوچو، باقی آپ سے اجازت لے کون رہا ہے جس کو دینی ہے؟ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اپنے آپ کی صفائی پیش کر دو اور پوری امت کے سامنے، اور جس طرح سمجھانے والے علماء کو، اکابرین کو، محبین اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو آپ نے برسر ممبر ان کی توہین کی اور ان کو علمی یتیم کہا۔ بہرحال اس حوالے سے میں کوئی اور بات نہیں کرتا۔ آپ کی دوسری وضاحت جو 1.5 گھنٹہ پر مشتمل تھی، اس نے یہ ویسے واضح کر دیا تھا کہ علمی یتیم کون ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہو گیا، لیکن ان سے بھی معذرت کی جائے۔ جو لب و لہجہ کا انداز ہے، جو علماء کو للکارا گیا اور آج تک ہے، اس سے بھی معذرت کی جائے، اور رجوع کا جو باقاعدہ طریقہ ہے، اور اس کا طریقہ میں یہ بیان کرتا ہوں کہ جب کفریہ عبارات دیوبندیوں کی جب ان کی نشاندہی کی گئی تھی تو دیوبندی علماء نے ان کی تعویلات کا سلسلہ شروع کر دیا اور کہا کہ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا جو تم نے اخذ کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا ان کا رجوع مان لیا تھا؟ بلکہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے افراد، پاکیزہ ہستیاں، انہوں نے کہا تھا کہ کفر کی تعویل بھی کفر ہوتی ہے۔ تو آپ بھی برائے مہربانی تعویلات کی بجائے حق کی طرف آئیں۔ جس طرح ان سے رجوع کا مطالبہ کیا جاتا تھا، وہی اصول ہے، وہی ضابطہ ہے اصل میں رجوع کا، اسی رجوع کو اپنانا ہوگا۔ بلکہ یہاں تک کہ اشرف علی تھانوی نے تو خود بھی اپنی عبارت میں ترمیم کی، لیکن پھر بھی وہ رجوع نہیں مانا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے مخصوص جملے کا اعتراف نہیں کیا کہ یہ مجھ سے غلط صادر ہوا۔ تو اب وہ اصول یاد رکھنے چاہیے، وہ پیمانے بالکل وہی ہیں۔ تو اس کا نام لے کر تعین کر کے ان کی غلطی کی تصریح کرتے ہوئے اس کے بعد توبہ کریں اور رجوع کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلکہ یہ سب کچھ ہو گیا، ہم تو پھر بھی یہی بات کہ رجوع کی طرف آئیں، ورنہ اگر رجوع نہ کیا جائے، اصرار کرنے پر اڑ گئے، تو پھر ضرور بر ضرور پوری اہل سنت پر لازم ہے کہ اس قائل کی مذمت کی جائے، اور مذمت بایمانہ کہ اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے اور وہ ناسبی اور خارجی فرد کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ اور دیکھ رہے ہیں ہم کئی علماء خاموش بھی ہیں، لیت العل کی پوزیشن میں ہیں،
تو ان کو بھی وضاحت کے ساتھ اپنا نظریہ پیش یہ کوئی ایسا فقہی مسئلہ نہیں ہے جس پر آپ یعنی چپ بھی رہے تو خیر ہے، ایسا نہیں مسئلہ۔ آج لوگ وہ زبانیں بھی سننا چاہتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ ابن ابو سفیان کی پاسبانی کے سلسلے میں لوگوں کو سمجھانے والے کہہ رہے تھے برسرے ممبر بڑے تمتراک سے دھر دھر کتیو، آج وہ لوگ وہ سننا چاہتے ہیں کہ وہ زبانیں کہاں گئی ہیں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ناموس کی بات آئے اور پھر زبانیں گونگی ہو جائیں تو یہ قابل حیرت ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ اذیت رسول یا اس طرح کی بات نہیں کرتے، یہ اسرار کے بعد ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت ڈاکٹر صاحب کو سمجھ جانی چاہیے کہ یہ زہر کہاں تک جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یہ مسئلے کے طور پر میں وضاحت کر رہا ہوں، مطالبہ فدق میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا سے خطائے اجتہادی بھی سرزد نہیں ہوئی، خطائے اجتہادی بھی سرزد نہیں ہوئی، یہ کہہ رہا ہوں۔ اور پوری امت مسلمہ کو پیغام ہے کہ کسی بندے کی شخصیت کو دیکھ کر اپنا دین ترک مت کرنا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کئی لوگ جو محض شخصی محبت یا شخصی احسان چڑھانے کی بنیاد پر تائید کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی علمی بعض کا قد کاٹ نہیں، بعض ہمارے اتاری ساتھی ہیں، کچھ ہیں ایسے ہیں۔ یہ میں دعوت دیتا ہوں ہمیشہ اپنے اصول کو پیش نظر رکھیں جو اہل سنت کے اصول ہیں، ان نظریات کے پہ بات کریں، چاہے آگے کوئی بھی شخصیت آ جائے، ورنہ یہ اتاریوں کا شاید اس طرح کا بلا دلیل بلا کسی قاعدہ کے محض تائید کرنا یہ ایک امر کی عکاسی بھی کرتا ہے کہ تو مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگویم، تو شاید یہ مسئلہ کہیں نہیں ہے۔ تو اس لیے امت کو اور بھولے بھالے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ شخصیت کے پریشر میں نہ آئے، پریشر شخصیت کا نہیں ہے۔ جن شخصیات کا اسلامی دنیا پر پریشر ہے وہ گھرانہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس کا فرد اول اور نقش اولین سیدہ فاطمہ زہرا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے۔ یہ پڑھتے ہیں آپ تو جب ایسا بیان کرنے پر آتے ہیں تو کہیں گزر جاتے ہیں، ہمارے بھی گزرتے ہیں، تو اب ان سب چیزوں کو سامنے، مناقب کو، محاسن کو، سب چیزوں کو رکھتے ہوئے آپ یہ احساس کریں کہ میں نے کتنا سنگین جرم کیا تھا، اب اس کی توبہ بھی ہو جائے تو یہ اللہ پاک کا انعام ہے، ورنہ یہ ناسبی زہریلا ڈنگ قرار دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں حق و سچ سمجھنے کی اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔